अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्सा कीना को पैदा करता है और कीना हसद पैदा करता है और हसद बंदे को हलाकत में डाल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कोई खाली नहीं है। पहली चीज़ गुमान बद, यानी किसी के बारे में बदगुमानी करना। अब इसका इलाज क्या है? अगर आपके बारे में कोई बदगुमानी करता है और आपको ख्याल होता है कि किसी ने आपकी बदगुमानी की है और या आपके पास किसी ने ये बात पहुंचाई है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचता है या ऐसा कहता है या ऐसा कहती है, तो आप उस बदगुमानी को सच न समझें और उस पर साबित कदम न रहें, बल्कि उसको जहन से भुला दें। इस तरह से आप बदगुमानी से बच जाएंगे, क्योंकि बदगुमानी फिर बंदे के अंदर कीना पैदा करती है और कीना फिर हसद पैदा करता है और हसद फिर दुश्मनी लाता है और फिर हाथ चलते हैं, जबान चलती है, फिर कोई कत्ल होता है, किसी को तलाक होती है, कोई मुसीबत पड़ती है। इसलिए बदगुमानी को दिल में ना जगा दें। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फाल बद फाल यानी किसी के बारे में भाई कहना कि वो तुम्हारे साथ मुस्तकबिल में ये होगा। अब वो अल्लाह जानता है उसके साथ क्या होना है। मुस्तकबिल का हाल तो गैब है, गैब का इल्म तो अल्लाह को है। अल्लाह मुल गयूब है, अल्लाह ताला, उसको सारा पता है। आप किसी को बद फाल देकर कि तुम्हारे साथ ये होगा, तो आप उसको खराब कर रहे हैं और उसका दिमाग जो है आप खराब करके उसके दिल के अंदर एक फितना फसाद पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर क्या है कि जब आप बदफाली सुने कि आपके बारे में कोई कहता है कि पेशीन गोई करता है कि आपको ये होगा वो होगा फला, आप कहें कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह की रजा पर मैं राजी हूं। फिर आप ईमान की वो पढ़ लें, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। तो जब आप कहेंगे ना वल कद्र खैरिही व शर्रिही, यानी खैर और शर पर मैं ईमान रखता हूँ, जो मेरे लिए अल्लाह ने लिख दिया है मुझे उस पर यकीन है, मैं अल्लाह से खुश हूँ, उसकी रजा पर राजी हूँ, लिहाजा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अल्लाह मेरे साथ चाहेगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल करता हूँ। और फिर अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह, जो बात मुझ तक पहुंची है मैं इसका मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ और मुझे अपनी रहमत रजा में रखना और अपने करम से मेरे ऊपर आने वाले तमाम नुकसान, शर, फसाद, फितने, बुराई, गुनाह और इस तरह की चीज़ों से मुझे बचा कर अपनी रहमत रजा में रखना, अपना फर्मा बरदार बना के रखना, नेक काम कराते रहना और अपनी कुर्बत में तकवा का अहम मकाम अता करके अपनी रहमत से मेरे दिल को आबाद रखना। बस इस तरह की आप दुआ करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये भी आपसे दफा हो जाएगा अगर कोई फाल बद आप पर करता है। तीसरी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद। तो हसद जो है वो बंदे में होता है। तो हसद बंदा जब किसी चीज के बारे में हसद पैदा हो सकता है, हर बंदे में पैदा होता है, हम में भी हो सकता है, तो क्या करना चाहिए? आप उसको बरकत की दुआ दें। जिस चीज पे आपका हसद ख्याल होता है कि उसके बारे में हसद पैदा हो रहा है, आप उसके बारे में बरकत की दुआ दें और अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह इसको इजाफा कर, ये जो नेमत है उसके पास, ये उसको और बढ़ा, उसको इसमें तरक्की दे, इसमें करम फरमा उस पर। बस दुआ कर दें उसके लिए, तबारकल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह पढ़ दें तो अल्लाह ताला उसको बरकत दे, शैतान से भी बचे वो और अल्लाह की रहमत में रहे, ताकि वो अल्लाह का नेक बंदा बने और अल्लाह की नेमत से वो अपनी अल्लाह की नेमत से वो
رحمت سے برکت سے فائدہ اٹھائے اور دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس سے کامیاب و کامران ہو، یعنی وہ نعمت اس کے لیے آخرت کا باعث اجر بن جائے۔ اس طرح کی دعا اس کے لیے کر دیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے آدمی خالی نہیں ہے: گمان بد، دوسری بات فعل بد، تیسری بات حسد۔ تو میں نے تینوں باتیں بتائیں اور ان کا حل بھی آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اندر وہ بات پیدا ہونے لگی جس نے اگلی امتوں کو ہلاک کرایا تھا، اور وہ حسد اور عداوت ہے، یعنی حسد اور دشمنی ہے آپس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس معبود کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم صاحب ایمان نہیں ہوگے، اور صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ایک دوسرے کو دوست نہ سمجھو۔ اب غور کریں اس کا بہترین علاج کیا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کرے، کیونکہ سلام کرنے سے اگر بندے کے دل میں حسد ہوتا ہے، بندے کے دل میں دشمنی ہوتی ہے، بندے کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے، وہ کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے جب بندہ سلام کرتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے۔ پہل کرنا سلام میں بہتر ہے، اس سے بندے کو اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں۔ جب سلام کیا جاتا ہے اس وقت 100 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں اللہ کی، تو جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 90 رحمتیں ملتی ہیں، اور جو وعلیکم السلام کہتا ہے اس کو 10 ملتی ہیں۔ تو سلام میں پہل کرنے والا فخر، غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض اور اس طرح گندگی جو دل میں ہوتی ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو سلام میں پہل کرنے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کا دل ہر قسم کی برائی سے پاک ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے وہ تقوی کا گھر بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے تلے دیکھا، اس مقام کی آرزو کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا اللہ، اس کا تو بڑا درجہ ہے۔ رب تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس شخص کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نام ظاہر نہ فرمایا، لیکن ارشاد فرمایا کہ میں اس کے عمل سے تجھے خبر ضرور دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی حسد نہیں کیا، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی، اور نہ ہی اس نے غمازی کی، غرور تکبر کیا۔ غور کریں کہ یہ بندہ جو ہے حسد بھی نہ کیا، اس نے ماں باپ کا نافرمان بھی نہ بنا، غرور تکبر بھی نہ کیا، شو بازی نہ کی، ہوا نہ ماری، تو یہ اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا کہ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دی۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں تو آپ کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ حسد کو دل سے نکال دیں، ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، اور تیسری بات شو بازی نہ کریں، فخر و غرور تکبر نہ کریں، ہوا نہ ماریں، بس سادگی سے، عاجزی انکساری سے اللہ کے نیک بندے بن کر رہیں، جتنا رب نے دیا اس کا شکر ادا کریں، اسی میں گزارا کریں، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے عرش کے سائے تلے بیٹھنے والے بن جائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، وہ میرے حکم پر ناراض ہوتا ہے اور بندوں میں میری تقسیم کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ 6 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ اس میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ نے بہت دولت دی، بہت امیر کیا، لیکن وہ ظلم کرتا رہا، اور ظلم کے باعث وہ دوزخ میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے، کیونکہ پیسہ جو اللہ نے اس کو دیا اس کو نہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کیا،
پہلا تو ظلم یہ ہے، پھر اس پیسے کو غلط استعمال کر کے کسی کو قتل کرایا، کسی کو مروایا، کسی کو کچھ کرایا، بے عزتی کی، خود بے حیائی فحاشی میں پیسے کو ضائع کرتا رہا، اور اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ اس وجہ سے وہ بندہ جو پیسے والا ہوگا وہ ظلم کے باعث بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ یہ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو عرب لوگ ہیں وہ تعصب کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ عرب والے تعصب بھی کرتے ہیں نا کہ ہم عربی ہیں، ہم عجمی نہیں ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، تو وہ ہوا مارتے ہیں۔ تو اس طرح کی ہوا مارنے والے اور اپنے آپ کو تعصب کی وجہ سے عجمی لوگوں کو نیچا دکھانے والے، ان کو اس طرح کے لوگ جو ہیں عرب والے ہوں گے، لیکن وہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مالدار شخص جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، کیونکہ مالدار شخص جو ہے وہ فخر، غرور اور تکبر کرتا ہے، اور فخر، غرور، تکبر جب کرتا ہے نا تو یہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ کیونکہ تکبر کے بارے میں تو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو مالدار جو تکبر کرتا رہا، فخر غرور کرتا رہا، ہوا مارتا رہا کہ میرے پاس میں یہ، تو پھر وہ اس ہوا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سوداگر، تاجر جو اپنی خیانت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، کیونکہ امانت، یہ جو تجارت ہوتی ہے نا، یہ بھی امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے اب آپ کے پاس مال موجود ہے، جیسے کھانے پینے کا، اب آپ کے پاس وافر مقدار میں مال موجود ہے، آپ اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں، آپ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، آپ اس کو آگے نہیں بھیجتے تاکہ آپ چاہتے ہیں ذرا قیمت بڑھے تو پھر بیچوں، جبکہ لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے بھوک مر رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے اس کی، اور آپ نے اس کو چھپایا ہوا ہے تاکہ پیسے بڑھیں، مجھے بہت پیسے ملیں اس لیے میں نے چھپا رکھا ہے۔ تو ایسا جو سوداگر ہوگا، تاجر ہوگا جو خیانت کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خیانت کرنا، تو پھر وہ جو ہے ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہا بلکہ وہ خیانت کر رہا ہے، تو یہ اس خیانت کی وجہ سے بھی بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ اور بعض خیانت جو کرتے ہیں تجارت میں بھی بہت سارے چکر چلاتے ہیں، جھوٹ بول کے بہت کچھ کرتے ہیں، وہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے اس میں فیکٹر ہیں جو کہ ہیں، تو اس وجہ سے جو تاجر اور سوداگر ہوگا وہ خیانت کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ جو دیہاتی ہوں یا اپنے آپ کو باہر رکھیں دین سے، یعنی وہ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ اب جاہل کون ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ جو پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، بڑے عالم بن جاتے ہیں، لیکن وہ بھی جاہل ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دین کو نہ سیکھا، دین کو نہ سیکھا، دین کو سیکھنا چاہیے تھا نا۔ دین انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے اپنے ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ اور بڑا کچھ وہ کر لیا، جناب پی ایچ ڈیاں ہو گئیں، ایم ایس سی ہو گئی، ایم اے ہو گیا، پی ایچ ڈی ہو گیا، بڑے بڑے علم ہو گیا ان کے پاس، لیکن دین نہیں ہے، دین سے وہ جاہل ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوں گے نا بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھے ہوئے ہیں اور ان کو دین کا کخ نہیں پتا، جاہل ہیں، تو وہ نادانی اور جہالت کی وجہ سے وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اب دین کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں اس پر مکمل طور پر، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، ورنہ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہاں کوئی شفاعت نہیں ملنے والی، اور وہ جو فرما دیا اس پہ عمل ہوگا۔ تو اس لیے یہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور پھر چھٹی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ علماء
عالم دین ہوتے ہیں جو وہ حسد کے باعث جو ہیں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ایک مسجد میں 2 امام ہیں نا، وہ بھی بعض اوقات کوئی قسمت والے اچھے ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ جو عالم دین ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ تو حسد کرنے والے تو ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے، جو علماء دین ہوں گے۔ لیکن جو حسد نہیں کرتے تو ان کی تو شان بہت بڑی ہے، وہ تو بنی اسرائیل کے پیغمبروں جیسی وہ وہاں عزت پائیں گے، ان کی تو شان بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے حسد جو ہے وہ علم جو عالم دین ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے سارے اعمال صفر ہو جاتے ہیں، وہ جلا دیتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ امیر جو ہوگا، جو پیسے والا ہوگا، وہ ظلم کے باعث جہنم میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا۔ عرب جو ہوں گے وہ تعصب کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ تیسرا، مالدار شخص وہ جو تکبر کی وجہ سے جہنم میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا۔ چوتھا، وہ سوداگر، وہ تاجر جو خیانت کی وجہ سے جہنم میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا۔ پانچواں، وہ آدمی چاہے وہ جتنی علم اس کے پاس ہو دنیا کا، لیکن وہ اسلام سے جاہل ہے، دین سے جاہل ہے، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، دنیا کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ وہ صرف آپ نے اس لیے وہ آپ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ روزی رزق کا بندوبست کریں، لیکن جو دین کا علم ہے وہ فرض ہے۔ وہ اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد یہی دین کا علم جو ہے حاصل کرنا ہر صورت فرض ہوتا ہے۔ اسی کی پکڑ ہونی ہے بندے کو، اولاد کے لیے بھی آپ نے دین کا علم ان کو دیا تھا نہیں دیا تھا، جس کے لیے ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دو، دین سکھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو سزا دو اور اس کو نماز پڑھاؤ اور سزا دو۔ یہ اس کے لیے حکم ہے کہ دین کے علم کے لیے ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ دنیا کا علم جو ہوتا ہے وہ اللہ روزی دیتا ہے، کیونکہ آپ کہیں نہیں جی دنیا کے لیے میں نے جو ہے نا کمائی کرنی، اور دنیا کے لیے اگر تو پی ایچ ڈی نہ کرتا، تو ایم ایس سی نہ کرتا، کچھ نہ کرتا، اللہ نے تجھے بھوکا نہیں مارنا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی جاندار ہے نا اس کے رزق کی ذمہ داری میں نے خود لے لی ہے۔ جو اب اللہ نے خود رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر تو اس کے لیے اللہ کے ساتھ مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ قرآن پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا۔ تو کہے گا نہیں جی میں نہ پی ایچ ڈی کرتا، میں ایم ایس سی نہ کرتا، میں نالج دنیا کا نہ حاصل کرتا تو میں روزی کیسے کماتا؟ تو روزی نہیں کماتا، تو اگر تیرے پاس تو کچھ بھی نہ کرتا، تیرے پاس دنیا کا کچھ بھی علم نہ ہو، تو کچھ بھی نہ کرے، ہے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ تیرے لیے رزق کا دروازہ کہیں سے کھول دیتا، تجھے کوئی نہ کہیں مصروف کر دیتا، اور تجھے رزق ملتا، اتنا ملتا جتنا رب نے لکھا ہے۔ چاہے تو پی ایچ ڈی کر لے، چاہے تو ایم ایس سی کر لے، چاہے تو بہت بڑا افسر بن جائے، ملنا اتنا ہے جتنا رب نے لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا تجھے۔ بس سیدھی سی بات ہے، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے تجھے وہی ملنا ہے۔ جب تیرا وہ لکھا ہوا رزق پورا ہونا ہے پھر تیری موت آ جانی ہے، بال ختم۔ اس طرح ہے۔ تو یہ آپ جو ہے نا، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں وہ نہ پڑھتا نہ یہ کرتا تو میں بھوکا مرتا، کچھ نہیں بھوکا مرتا، تیرا ایمان نہیں ہے اللہ پہ۔ قرآن پاک گواہ ہے اس پہ، 12واں سپارہ کھول، پہلا اس کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے، تیرا کام ہے اللہ کا حکم ماننا۔ تو نے مانا یا نہیں مانا یہی پوچھا جائے گا۔ جب تو پل صراط پہ چڑھے گا نا تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ نیچے دوزخ ہوگی، اور وہاں سے بہت سلپ کرنے والی ہے، وہ جلدی سے بندہ سلپ ہو کر نیچے دوزخ میں چلا جاتا ہے اگر وہ اس کو سوالوں کے جواب نہ آئے۔ وہیں پہ فرشتے ہوں گے، نماز کا پوچھیں گے کہ نماز پوری کی تھی نہیں پڑھی تھی، جوانی کی طاقتیں اللہ کی راہ میں خرچ کی تھیں نہیں کی تھیں، یا زندگی دی تھی اللہ نے، زندگی کو کن کاموں میں خرچ کیا تھا، دولت کہاں سے کمائی، کہاں خرچ کی، یہ سارا حساب کتاب وہیں پہ ہوگا۔ وہی اسی کے اوپر وہ جو پل صراط پر چل رہے ہوں گے، وہیں پر ڈپارٹمنٹ بنے ہیں، اور وہیں پر وہ پل صراط اتنی وہ پتلی ہے، اتنی ملائم ہے، اتنی وہ سلپری ہے کہ بندہ پھسل کر ورنہ نیچے چلا جاتا ہے۔ نیچے دوزخ ہے، اور دوزخ کی آگ جو ہے وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ جو ہے اس وقت کالے رنگ کی ہے، سیاہ رنگ کی، وہ کالی اندھیرا ہوگا۔ تو وہاں آپ کیا کرو گے؟ تو وہاں تو جلے گا بندہ، مصیبت میں پڑا رہے گا۔
تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ آج اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا کو دیکھو، سمجھو کہ اس میں جو ہے نا جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو۔ اور یہ دنیا کی تعلیم یہ نہیں ہے، آخرت کے لیے تعلیم جو ضروری ہے وہ دین کی تعلیم ہے، اس لیے دین کی تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور اگلی بات جو فرمائی کہ چھٹی بات کہ علماء جو ہے حسد کے باعث، عالم دین کو حسد نہیں کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، دوسرے کو اگر اللہ نے علم دیا تو اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا فرمائے، بلکہ اس کی تعریف کریں کہ اللہ نے اس کو علم دیا، اس کے اوپر کرم فرمایا، مجھے پر بھی کرم فرمایا، تو اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے 6 بندے جو ہیں میں نے بتا دیا کہ یہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دیکھیں تو وہ تو رب تعالیٰ کی عطاؤں پر اور اللہ کے کرم پر اتنا خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے کو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا تھا تو وہ اس پہ خوش ہوتے تھے، وہ تو کہتے تھے ماشاءاللہ اس کو اللہ نے دیا تو الحمدللہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، تو وہ اللہ نے ان کو دیا، برکت دے اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو برکت کی دعا ہے یہ اس سے بندے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو نصیحت کی جو ایک متکبر تھا، اسے کہا کہ تکبر سے دور رہو، کہ تمام گناہوں میں پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے کیا تھا۔ دوسری نصیحت فرمائی اس کو کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ زمین پر پہلا خون ناحق اسی حسد کی بنا پر ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی نصیحتیں اچھی ہوتی ہیں، آپ بھی نصیحت کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں کہ وہ جو ہے نا جو چیزیں نقصان کی ہیں ان سے دوسروں کو بچائیں، تاکہ دوسرے اس میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کر دیں بلکہ جنت والے بن جائیں۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک بادشاہ کا مقرب تھا، وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑا ہو کر نصیحت کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ۔ بادشاہ اس نصیحت کرنے والے کو بہت پسند فرماتا تھا، اسے دوست رکھتا تھا۔ ایک شخص اس مقرب شخص پر حسد کرنے لگا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ بادشاہ کا تو منہ بڑا گندا ہے، اس سے تو بدبو آتی ہے۔ تو وہ جو حاسد تھا اس نے کہا بادشاہ کو کہ اس کو جب آپ اپنے قریب بلائیں گے تو یہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، تو یہ آپ کے منہ سے بدبو رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے وہ اپنے ناک کو وہ آپ کے پاس آتے وقت ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو اس کے ناک میں نہ جائے۔ حاسد نے اس طرح جو ہے نا وہ بادشاہ کو یہ اس کا ذہن بنایا کہ یہ آپ کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے ناک پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا حاسد نے پھر کیا کیا کہ وہ جو بادشاہ کا مقرب تھا، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف نصیحتیں کرتا تھا، تو اس کو اور بادشاہ کو اپنے گھر لے گیا حاسد۔ اس نے کھانا کھلایا اور جو کھانا اس نے اس کو کھلایا مقرب کو، اس میں بڑا بڑا لہسن پیاز ڈالا ہوا تھا، اور اب لہسن پیاز کی بدبو تو ہوتی ہے نا، وہ جب کچا ہوتا ہے تو اس میں سلاد اس طرح کی چیزیں تھیں، تو اس نے وہ کھایا، اس کے اندر تو وہ بدبو تو اس طرح کی تھی۔ اب جب کھانا کھا کر فوراً فارغ ہوا تو ابھی بادشاہ نے فوراً ہی مقرب کو اپنے پاس بلایا۔ اب مقرب جو تھا جب بادشاہ کے پاس گیا، کیونکہ اس نے کھانے کی وہ جو پیاز اور لہسن کی بدبو تھی منہ میں تھی، اس نے بادشاہ کے سامنے جب گیا، اس نے کہا بادشاہ کو لہسن پیاز کی بدبو نہ پہنچے، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب اس نے کہا بادشاہ کو یقین آ گیا
کہ حاسد جو ہے وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ جو اپنے منہ ناک پر ہاتھ رکھ لے گا اور یہ جو ہے نا اس نے تو یہ کام کر لیا۔ اب بادشاہ نے وہاں پر ایک حکم نامہ لکھا، اور بادشاہ کا طریقہ تھا کہ وہ کسی کو انعام و اکرام دیتا تھا یا کسی کے بارے میں جو حکم دیتا تھا وہ خاص حکم جو ہوتا تھا وہ خود لکھتا تھا۔ تو بادشاہ نے وہ خود وہ لکھا اور لکھ کر وہ خط جو تھا وہ اس نے اس مقرب کو دے دیا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی کھال میں بھس بھر کر ہمارے پاس روانہ کر دو۔ اب مقرب جو تھا اس کو خط بادشاہ نے دے دیا۔ اب مقرب جب یہ فرمان لے کر کیونکہ اس کو خط کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ کھول بھی کوئی نہیں سکتا، تو مقرب جو تھا وہ خط لے کر باہر نکلا، اور جب باہر جانے لگا تھا تو باہر اس کو وہ حاسد مل گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ تو بادشاہ کا حکم نامہ ہے، اس میں کوئی خلت اور بڑی اجر و ثواب کی بات ہے، جو مجھے کوئی انعام ملنا ہے اس کی کچھ ہے۔ تو حاسد نے کہا تو یہ تو مجھے دے دو۔ اب مقرب نے وہ شاہی فرمان جو تھا اس حاسد کو دے دیا۔ حاسد یہ فرمان لے کر عامل کے پاس چلا گیا اور اس سے خلت طلب کی اور بادشاہ کا انعام و اکرام طلب کیا۔ عامل نے کہا کہ میں ذرا خط کھول کے دیکھتا ہوں۔ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اسے قتل کر کے اس کی کھال میں بھس بھر دو اور اس کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حاسد نے کہا کہ یہ خط، جب اس نے سنا کہ خط میں یہ لکھا ہے قتل کر دو، حاسد نے کہا یہ خط تو دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تو تم بادشاہ سے معلوم کر لو۔ عامل نے کہا کہ بادشاہ کے حکم میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو یہ کہہ کر اس نے حاسد کی گردن اڑا دی اور اس کے جسم میں اس کی کھال میں بھس بھر کر آگے بھیج دیا۔ اب دوسرے دن جو ہے مقرب جو تھا حسب معمول بادشاہ کے حضور آ گیا، اور اس نے وہاں لوگوں کو نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، پوچھا میرے فرمان کا تو نے کیا کیا؟ مقرب نے جواب دیا کہ مجھ سے فلاں شخص نے وہ لے لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ شخص تو یہ کہتا تھا کہ تم مجھے گندے منہ والا، گندی بدبو والا کہتے ہو، اور اس سے مجھ سے تم اپنے منہ ناک پر ہاتھ رکھتے ہو، کیونکہ مجھ سے تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ سے بدبو آتی ہے۔ مقرب نے کہا کہ میں نے تو ہرگز ایسی بات نہیں کی۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اس دن میں نے تمہیں اپنے قریب بلایا تھا تو تو اپنا ہاتھ اپنے منہ اور ناک پر رکھ لیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مقرب نے کہا کہ اس وقت اس حاسد نے کھانے میں لہسن پیاز بہت ملایا تھا، اس کی بدبو تھی، میں یہ بہتر نہ سمجھتا تھا کہ میرے منہ سے وہ بدبو آپ کی طرف جائے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ رکھ لیا تھا منہ پہ تاکہ آپ کی طرف بدبو نہ جائے، تو میں نے پسند نہ کیا کہ اس کی بو آپ تک پہنچے۔ بادشاہ نے کہا تم بہت اچھے ہو، تم نصیحت کو جاری رکھو، برے کا برا حال ہوتا ہے جیسے اس حاسد کا ہوا۔ اب غور کریں، حاسد نے پھر وہ جو حسد کرنے والا تھا، پھر اس نے جو ہے اپنا صلہ پا لیا کہ وہ قتل ہو گیا، اور اس طرح حسد کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے حسد کرنا بہت برا ہے، اور یاد رکھیں کہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ہاں بھی نہ مقبول ہے، نہ اس کو شریعت میں دین میں کوئی عزت ہے، وہ ذلیل ترین شخص ہے، اور اس کی نیکیاں بھی تباہ ہیں، اس کے اوپر اللہ ناراض ہے، اور اگر وہ حسد کو چھوڑ کر توبہ استغفار کر کے نہ مرا تو یہی اس کے لیے یہ آگ میں جانے کا سلسلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے حسد سے توبہ کریں، اور جو بھی اس حسد میں مبتلا ہے وہ اس سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف پیش کرے، جھکائے،
توبہ استغفار کے بعد، اور حسد دوبارہ کبھی نہ کرے، دوسروں کو بھی سمجھائے کہ حسد کا انجام بہت برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ شیطان دیکھیں، وہ حسد جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد بندہ بعض اوقات حسد کے بعد بندہ جو ہے نا وہ کرتا ہے، اپنا تکبر بھی اس میں آ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر وہ جو بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے بندہ فخر، غرور، تکبر اور ہوا مارتا ہے، جس طرح شیطان نے ہوا ماری تھی کہ اس نے یہی کہا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اسے تو مجھے تو نے آگ سے بنایا، آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا، اور مٹی تو ہلکی ہوتی ہے، آگ تو بڑی ودیع چیز ہے، آگ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس لیے میں تو بڑی اعلیٰ چیز ہوں، اعلیٰ چیز کیسے وہ ادنا کے پاس جھکے؟ تو یہ فخر، غرور، تکبر اس میں پیدا ہوا، پھر وہ ذلت اور رسوائی جو ہے، پھر اللہ نے کہا نا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جا تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی، اللہ نے پھر اس کو مہلت دے دی قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں بھی لوگوں کو گمراہ کروں گا، تیرے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اس کا جیسے اس نے کہا ثم لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے کہا میں تو ضرور آؤں گا ان سے، وہ جو ہے نا سامنے کی طرف سے، پیچھے سے، اور دائیں سے اور بائیں سے گمراہ کروں گا ان کو، اور ان میں سے تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے تو لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اللہ سے کہتا ہے کہ میں ان کو چاروں جگہ سے جو ہے نا اس کو میں گمراہ کروں گا، اور یہ تیری طرف شکر گزار نہیں بنیں گے، یعنی تیرے نافرمان ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فرما دیا کہ جو بھی تیرے ساتھ مل جائے گا نا، تو اس کو جو ہے نا پھر اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم، جو تیرا تابع دار ہوگا، تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، اس سے میں جہنم میں اس کو بھر دوں گا، منکم اجمعین، ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا جو تیری بات مانے گا۔ شیطان کو اللہ نے فرما دیا تھا۔ تو اس لیے جو ہے نا یاد رکھیں کہ آپ کے اندر جب بھی یہ حسد اور ایسی چیز پیدا ہو تو اس میں شیطان کا عنصر بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جب قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو اس میں ہے من الجنت والناس، تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، تو وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان بعض اوقات من الجنت جنوں میں سے ہوتا ہے، والناس کبھی یہ انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ کبھی کوئی انسان جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا دوست ہوگا، آپ کا کوئی قریبی ہوگا، عورت مرد جو بھی ہیں، وہ آپ کے اندر کوئی وسوسہ خیال ڈالے گا دوسرے کے بارے میں، پھر اس سے حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ ہوشیار رہیں، تو اپنے دیکھیں ادھر ادھر جو ہے نا، جب بھی کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں کوئی ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ لا حول ولا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور ایسی بات پر ایمان نہ رکھیں، کیونکہ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں بدگمانی ہوتی ہیں، پھر حسد پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی گناہوں سے بچائے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو اس طرح کی برائیاں اور گناہ پیدا کراتے ہیں، جن سے دل کی حالت جو ہے وہ غلیظ ہوتی ہے، اور بندے کا دل تقوی کے لیے مناسب نہیں رہتا، اور پھر وہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے تمام قسم کی وہ قدورتیں، وہ میل، وہ غلاظت، وہ گناہ جو تقوی کو لانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور فرما دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہمارے دلوں میں تقوی بھر دے، اپنی محبت بھر دے، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔